आदाब अर्ज़ नाज़रीन, पैगाम टीवी से मैं हूं अब्दुर्रब आरिफ। हमारा मुनफरिद प्रोग्राम हमारे मसाइल लेकर आपकी खिदमत में। हमारे मसाइल प्रोग्राम में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट अली जनाब शमशाद कादरी साहब। मैं शमशाद कादरी साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूं और हम सब की जानिब से पैगाम टीवी की टीम की जानिब से शमशाद कादरी साहब का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने अपने मसरूफ़ औक़ात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। जनाब कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है पैगाम टीवी में। सुना है कि आप कल ही हैदराबाद वापस आए हैं, क्योंकि हम आपके कांटेक्ट में थे, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, तो मालूम हुआ कि आप आउट ऑफ हैदराबाद हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं कि आप कहां गए थे और किस लिए गए थे? बहुत बहुत शुक्रिया रब साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके स्टूडियो बुला के। नहीं साहब, ये हमारी खुशबख्ती है जी। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं पैगाम टीवी को जो है उनकी सताइश करना चाहूँगा कि वो जो वक्त के अहम जो मसाइल हैं उनको उठाते हुए आवाम के सामने पेश करते हैं, क्योंकि होना भी ये चाहिए। आजकल सोशल मीडिया या जितने भी जो है हमारे टीवी चैनल्स वगैरह हैं, इन लोगों को भी इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि जो आवाम के जो मसाइल हैं, जो दीनी मसाइल हैं, जो इस्लामी मसाइल हैं, उनको भी जो है आवाम के सामने पेश करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मीडिया का दरअसल एक जो पैटर्न बना हुआ है, या दिमाग बना हुआ है कि वो सुलगते हुए मसले पर जो आज का यानी गर्म मामला है, ताज़ा जो चीज़ है, उसको जो है ना बम्बार्ड करे और 2 दिन के बाद उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कुछ यानी ठोस काम करेंगे हम, कुछ जो है ना मिल्लत के लिए काम करेंगे या कौम के लिए काम करेंगे, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो हमने ये कोशिश की है कि इन सुलगते हुए जो मसाइल हैं, जो हमारे अनगिनत मसाइल हैं, जिनको हल करने के लिए ज़माने से हम तगदों में लगे हुए हैं लेकिन हल नहीं हो रहे हैं, तो उनकी तरफ जो है ना ज़्यादा जो है ना लोग आवाम को और हमारे नाज़रीन को जो है ना राग़िब करें। तो इसी सिलसिले में आप सुन के हैरान भी होंगे और आपको खुशी भी होंगी जनाब कि एक सुल्तान साहब हैं जो रोटी कपड़ा फाउंडेशन के सदर हैं, माशाअल्लाह। उनकी काविशों और कोशिशों के नतीजे में मैं अपने आप को खुशूस में समझा कि उन्होंने मुझसे कहा कि कादरी साहब हमारे साथ चलिए। एक गांव है बुंतापल्ली विलेज जी, जो हैदराबाद से 347 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और करनूल से 140 किलोमीटर दूर मतलब रायलसीमा का एरिया, रायलसीमा का एरिया। अच्छा, तो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है जी 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 जी। तो करनूल के बाद नंदियाल के बाद नंदलूर है, उसके बाद जो है 11 किलोमीटर पे एक छोटा सा गाँव है। अच्छा। जहाँ पर रब साहब आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मेरे तो आँख से आंसू निकल गए जब मैं वहाँ जाके हालात देखा जी। तो जब मैं वहाँ के लोगों से बातचीत की, जब वहाँ मस्जिद का जो हमने संगे बुनियाद रखा, अच्छा, मस्जिद की सिलसिले संगे बुनियाद पे रखने के लिए वहाँ गए थे प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट को, तो मैंने इस मौके को गनीमत साम जानते हुए मैं ये समझा कि शायद दीन और इस्लाम की मेरे तरफ से कुछ ना कुछ खिदमत हो जाएगी। बेशक अल्लाह ताला आपसे खिदमत ले रहा है। तो हम गए, जब जाके वहाँ पर देखे तो जनाब अली आप सुन के हैरान हो जाएंगे जी। 347 किलोमीटर दूर कड़पा प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, गिद्दलूर से जो है 8-9 किलोमीटर पर। तो तकरीबन 30 से 40 मकानात हैं। अब दूसरे जो गैर कौम के जो मकानात हैं, अच्छे पक्के मकानात हैं, अच्छे सब चीज़ है। और ये जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो मकानात हैं, झोपड़ियों में बिल्कुल रहते हुए कर रहे हैं। मगर खैर झोपड़ियों में रहने दीजिए, उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। मगर सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, उलमाए दीन, उलमाए इकराम, और ये जो लोग, मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना इस वजह से भी नहीं चाहता कि हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं उसमें। मेरा मकसद ये है कि जो भी तबलीग करते हैं, तबलीग का मतलब ये किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, जो भी दीन की तबलीग के लिए जाते हैं वो उनके अपना जो है ज़िम्मेदारी होती है कि किस तरीक़े से दीन और इस्लाम को फैलाया जाए, किस तरीक़े से जो लोग दीन से नावाकिफ़ हैं, जो नमाज से नावाकिफ़ हैं, जो कलमे से नावाकिफ़ हैं, ऐसे लोगों को दीन की तरफ राग़िब करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना ज़रूरी है। तो रब साहब
جب ہم گئے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وہاں پر جب ہم گاؤں میں قدم رکھے تو جناب عالی سن کے آپ کو حیرت ہوں گی، جب ہم وہاں گئے جانے کے بعد پوچھے کہ بھئی آپ کو کلمہ آتا ہے؟ تو کلمہ نہیں آ رہا۔ آپ کو نماز آتی ہے؟ نماز نہیں آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ صاحب ہمارے پاس یہاں سے 10 کلومیٹر دور تک بھی کوئی جو ہے مسجد نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں نہیں ہے، اور یہاں پر کسی کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، کسی کو غسل دینا وہاں پر صحیح نہیں آتا، قبرستان تک بھی اس گاؤں میں نہیں ہے، کھیتوں کے سامنے وہ جو ہے وہ تدفین ہوتی تھی، مگر وہ کھیت والے بھی آخر میں بول گئے ہمارے سامنے تدفین نہیں کرنا، ختم ہو جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے وہاں کے کوئی صاحب تھے، انہیں سلطان صاحب کو جو روٹی کپڑا کے جو چیئرمین ہیں ان سے کہا کہ صاحب ہمارے پاس آئیے آپ دیکھیے تفصیل یہ۔ تو اسی ضمن میں سلطان صاحب نے مجھے فون کیا، تو ہم صبح 3:30 بجے کے قریب نکلے اور وہاں پر 12 بجے تک جب پہنچے سنگ بنیاد مسجد کا سنگ بنیاد رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب وہاں کے حالات دیکھے رب صاحب، نہ کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر، اور اطراف و اکناف میں بہت سے ولیجز ہیں، دور دور ولیجز ہیں، وہاں بھی مسلم آبادی ہے، وہاں شدید ضرورت تھی مسجد کی۔ تو یہ سلطان صاحب نے 1260 گز زمین وہاں پر خرید کے وہاں پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، 160 گز کے اوپر سنگ بنیاد رکھا۔ اور ہمارا اور آپ کا سب کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مسجد کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی سنٹر بھی قائم کرنے کا ایک نظریہ ہے، تاکہ وہ اطراف و اکناف کے جو لوگ ہیں بے بہرا ہیں، دین سے بے بہرا ہیں، جن کو جو ہے دین نہیں معلوم، جن کو اسلام نہیں معلوم، جن کو کلمہ نہیں معلوم، تو ان سب چیزوں کے لیے سلطان صاحب نے انتھک میں کوشش کرتے ہوئے وہاں پر سنگ بنیاد رکھا۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں سلطان صاحب، پیغام ٹی وی کی جانب سے میں آپ کو آپ کی کاوشوں کے لیے بے حد دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب۔ تو جب میں ان کے ساتھ گیا تو میں سمجھا کہ بھئی اگر میں یہ آج موقع میں گنوا دیتا تو میں اپنے آپ کو بڑا بدقسمت سمجھتا تھا کہ ایک اتنے بڑے دین کے کام کے لیے میں نہیں جا سکا۔ وہاں پر گیا تو جب ہم سروے کرے، جب وہاں ہمارے ساتھ مزدور کام کر رہے تھے رب صاحب، تو جب میں نام پوچھا تو بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو میرا نام ریشما ہے۔ ریشما جو بچی انٹرمیڈیٹ سیکنڈری میں پڑھ رہی ہے، وہ مزدوری کا کام کر رہی ہے وہاں پر۔ آپ قسم پرسی کا عالم دیکھیے کہ ایک بچی انٹرمیڈیٹ تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہاں پر جو مزدوری کا کام کرتے ہوئے مسجد کے سنگ بنیاد، جب مجھے حیرت ہوئی کہ دیکھیے کہ آج مسلمانوں کی حالت زار پہ ہم امریکہ جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، چین جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، فلاں جا رہے ہیں، مگر چراغ تلے اندھیرا یہ ہے رب صاحب کہ تلنگانہ میں اور آندھرا میں ہم رہتے ہوئے ایسے گاؤں کا ہم دورہ نہیں کر سکے جہاں لوگ دین سے بے بہرا ہیں، جس کو نماز نہیں آتی، جو اتنی قسم پرسی کے حالت دور میں گزر رہے ہیں۔ تو میری خاص طور سے علماء اکرام اور جو بھی لوگ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، جو اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ سے دردمندانہ اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم، کوئی فاضل، میں کچھ نہیں ہوں، مگر جب میں حالات جو ہے بندہ پلی کے جب جا کے دیکھا تو نہ جانے آپ اندازہ لگائیے رب صاحب کہ ایسے کتنے ولیجز ہوں گے جہاں پر لوگ بے بہرا دین سے بے بہرا ہیں۔ صاحب آپ نے جو بات کہی ابھی کہ ہم دین کے کام کے لیے امریکہ جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، بے شک جانا چاہیے ہم کو یعنی اسلام پھیلانے کے لیے، لیکن پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ہماری کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم میں نام تو نہیں لوں گا، اچھا نہیں لگے گا، تو پہلے ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھر کی پہلے گھر کو درست کیجئے، پڑوس کو درست کیجئے، گھر میں چراغ رشتہ دار کو درست کیجئے۔ تو جب ہمارے گھر میں اندھیرا ہے تو پھر یہ جو ہے نا فارین کنٹریز میں جا کے اپنا ایک جو ہے نا شعبہ دوادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ نے جیسا ابھی کہا کہ بنتا پلی کا واقعہ، ایسے ہی جو ہے نا آج سے بہت سال پہلے جب کہ میں طالب علم تھا، اس دور کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس جہالت جو ہے شروع سے چلی آ رہی ہے، اور جہاں جہالت ہے وہاں پر کسی کی توجہ نہیں ہے، اور جہاں پر لوگ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں انہی کو جو ہے نا ہم اور اوپر اٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے ایک پھوپا رشتے کے پھوپا ہوتے تھے، وہ ورنگل ڈسٹرکٹ میں ایک چھوٹا سا تعلقہ ہے، مہبوبآباد تو ہے ہی، وہاں پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام۔ تو وہاں پر جو ہے نا وہ ہیلتھ انسپیکٹر ہوا کرتے تھے، تو تعطیلات میں ان کے پاس گیا تھا،
ظاہر ہے کہ اب قریبی رشتہ دار آیا ہے تو آؤ بھگت تو ہوگی, تھوڑی تواضع ہوگی, تو مرغی منگا کے, مرغ جو ہوتا ہے دیسی مرغ, اور منگانے کے بعد پھوپھی بولے کہ بیٹا ذرا اس کو حلال کر دو, کیونکہ وہ ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے میرے پھوپھا صاحب. تو میں نے جو ہے نا ذبح کیا اس کو, ذبح کرنے کے بعد میں پکایا بغیرہ کھانا وغیرہ بنا. تو رات میں جب کھانے, تو یہ جس گھر میں کرائے سے تھے اس کے مالک کا نام تھا محمد قاسم. دیکھیے وہ واقعہ حالانکہ ہوا میرے طالب علمی کے دور میں, لیکن آج تک میرے ذہن پر نقش ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ واقعات ایسے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہماری توجہ صرف کارپوریٹ پہ ہے, کارپوریٹ میں ہے, ہم کبھی رورل میں کبھی داخل نہیں ہوتے. تو ان کو جو ہے رات میں آ کے پھوپھا صاحب آنے کے بعد میں کھانا جب نکالا گیا تو بولے قاسم بھائی کو بھی بلا لینا تھا کھانے پہ. تو قاسم بھائی کو بھی ہے نا مدعو کیے, آئے. وہ آنے کے بعد میں بیٹھا, قاسم بھائی بیٹھے اور پھوپھا صاحب بیٹھے, پھوپھی صاحبہ سب نکال کے دے رہے تھے. تو کھانا تو ان کو ڈال دیے, ڈالنے کے بعد پھوپھا صاحب جو ہے نا میرے کو وہ سالن وغیرہ ڈالنے, جو بھی ڈالنے کے بعد میں ان کو جو ہے تو وہ اردو نہیں آتی ان کو, قاسم صاحب کو اردو نہیں آتی. تو انہوں نے تیلگو میں پوچھا, تو ظاہر ہے کہ میں تیلگو میں بولوں گا تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کئی کا سالن ہے؟ تو بولے مرغی کا سالن ہے. تو بولے مرغی کا سالن ہے تو اس کو کاٹے کون, یہ اور کوسن رو دینے کی؟ تو بولے بچہ کاٹا ہمارا, میں نہیں کھاتا. بولے نہیں تینوں میں نہیں کھاتا. کئی حرام, حرام کون سی کتی سے کاٹے؟ بولے گھر کی کتی سے کاٹے, حرام نہیں کھاتا. تو میں پوچھا کیا وجہ کیا ہے, تیلگو میں پوچھا ان کو. یہ ఎందుకు తినరు, నేను కోస్తే అది హలాల్ కాదా? కాదు మీరు కోసారు కరెక్టే, కానీ కత్తి మీరు బిస్మిల్లా కత్తి తీసుకోలేదు. تو معلوم یہ ہوا کہ اس گاؤں میں محرم کی ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو ایک امام صاحب ایک مولانا آتے ہیں, آ کے وہ یہ جو چھری ہے وہ چھری کے اوپر جو نا پھونک کے چلے جاتے ہیں. تو سارا یعنی ایک سال وہاں کے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں اگر کسی چیز کو کاٹنا ہے حلال کرنا ہے تو اسی چھری سے حلال کرنا تو ہی وہ حلال ہوتا ہے, وہ ورنہ دوسری چھری سے کرے تو حلال نہیں ہوتا, حرام. تو یہ تعلیمات ہماری ہیں. اچھا, جب یہ ہونے کے بعد میں میرے ایک دوست ہے جمیل, ان کے چاچا جو ہے نا ایک جماعت سے منسلک تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ افضل چاچا ایسا ایسا میں دیکھ کے آیا ہوں, تو ایک بار جو ہے نا آپ لوگ وہاں پر جا کے جو ہے نا وہ کریں. تو انہوں بھوپال جاتے, دلی جاتے تھے اس زمانے میں دین کے کام کے لیے, بھوپال جاتے, دلی جاتے, اورنگ آباد جاتے, یہ کہیں پھرتے. تو میں بولا کہ بھائی یہاں پر بھی بہت ضرورت ہے, آپ لوگ جو ہے نا ایک بار اپنی جماعت کو لے کر جائیے نا. تو بولے میں ایسا کرو, میں 4-6 لوگوں کا انتظام کر دیتا ہوں, آپ لے کے جائیے. تو ایک چھوٹے قصبے میں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کہاں جانے کے لیے تیار ہیں؟ دین کی یعنی کام کے لیے, دین کے کام کے لیے. تو یہ جو ہے, اچھا پھر ابھی جیسے آپ نے مسجد کی بات کہی, کتنے برس سے وہ آپ کا جو ہے نا بنتا پلی وہاں پر قائم ہوگا, آج تک وہاں پر مسجد نہیں ہے. اور ہمارے پاس یہاں پر ہر 10 قدم پر ایک مسجد ہے, ہر 10 قدم پر ایک, پھر نئی مسجدیں بن رہی ہیں. اور روز اخبار میں آپ دیکھیے اپیل برائے چندہ تعمیر مسجد, اپیل برائے چندہ تعمیر. بھائی ایک مسجد میں اگرچہ ایک محلے میں اگرچہ آپ 10 مسجد رکھیں گے تو کتنے لوگ جو ہے نا اس مسجد میں جو ہے مصلی جمع ہوں گے. تو اس کے لیے جناب علی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب بات ادھوری رہ گئی تھی, جب میں بچے سے پوچھا بیٹا آپ کے والد کا نام کیا ہے, جی, تو میرے والد کا نام کاشیا ہے. کاشیا ہے. اب آپ سنیے, وہ کاشیا کے نام سے ہی ان کا انتقال ہوا, اور اسی ہم جو سلطان صاحب نے جو قبرستان کا جو زمین دی گئی تھی اسی میں ان کی تدفین ہوئی. اچھا, تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کی ہماری قوم کے جو علماء دین ہے, علماء کرام ہے, مفکر اسلام ہے, یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. آج وہ شخص جو ہے کاشیا کے نام سے انتقال کر قبر میں دفن ہو گیا, نہ اس کی جو ہے صحیح تدفین ہوئی, نہ انہیں کلمہ پڑھ سکا, نہ انہیں نماز پڑھ سکا. تو میرا مقصد بولنے کا یہ ہے کہ تمام اصحاب سے, کیونکہ اس میں ہم کسی کرٹیسزم کے ذریعے سے نہیں, اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر اپنے جو ہے مسلک کا تو ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کہاں کا مسلک کا سوال ہی نہیں, یہ جھگڑے یہیں پر رکھ دیجیے. جب قرآن ایک ہے, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, تو پھر ساری چیزیں ایک طرف رہتی ہیں. ہم کو جو ہے اسلام کی طرف راغب ہونا ہوتا ہے. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا جناب کہ
یہ مسجدوں کی آسائش آرائش، بڑے بڑے مینار، بڑے بڑے جو ہے اے سی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں سے زیادہ اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ایک ایگزامپل بنتا پلی کی میں دینا چاہ رہا ہوں کہ بنتا پلی جیسے مقام پہ مسجد نہیں، میں سمجھتا ہوں پچھلے 50 سال سے بھی نہیں ہے مسجد ہو گاؤں، پچھلے 50 سال سے بھی زیادہ پرکاشم ڈسٹرکٹ کا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایسے کتنے جو ہے چھوٹے چھوٹے قصبے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ولیجز ہوں گے جہاں مسلمان ہیں جو دینی جو ہے معلومات نہیں ہے، جس کو نماز معلوم نہیں ہے، جس کو روزہ معلوم نہیں ہے، سب سے اہم چیز جس کو کلمہ ہی نہیں آتا ہے، تو اب اس بات کا اندازہ لگائے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میں خاص طور سے رب صاحب آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہماری پیغام ٹی وی سے سن رہے ہیں، آئیے آپ ہمارے ساتھ چلیے، بنتا پلی چل کے دیکھیے کہ وہاں پر کے مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات صاحب، جو زندگی تو ہر جانور بھی اپنی زندگی جی لیتا ہے، گزارتا ہے، بالکل گزارتا ہے، مگر جب ہم مسلمان ہیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں جناب علی کہ میری اب سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے جتنے چھوٹے چھوٹے ولیجز ہیں جہاں مساجد نہیں ہے، وہاں ہم اس کا سروے کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر ہم تمام چھوٹے چھوٹے ولیجز کا، جہاں مسجد کی ضرورت ہے، جہاں مسلمان کلمے سے ناواقف ہیں، جہاں مسلمان دین و اسلام سے ناواقف ہیں، ایسی جو ہے سروے کرتے ہوئے تمام رپورٹ ہم حکومت کے سامنے بھی پیش کریں گے اور تمام علماء اکرام کے سامنے پیش کریں گے، اور جتنے اسلامک سنٹر ہیں ان کے پاس بھی ہم یہ تمام فہرست جو ہے سبمٹ کرتے ہوئے اس بات کی امید رکھیں گے کہ جس طریقے سے آپ شہروں میں بڑے بڑے مساجد بنا رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ چھوٹے چھوٹے ولیج میں جا کے اگر دورہ کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے آپ تمام حضرات سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جائیے اور نکلیے، امریکہ بھی جائیے، جاپان جائیے، ساؤتھ افریقہ جائیے، مگر اپنے گھر کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ کتنا اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ یہاں اگر اسلام کی روشنی پھیلانا ہے تو تمام علماء اکرام، مفکرین اسلام، اور جو دین و اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مانتے ہیں، نبی کی سنت کو جو ہے زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، جب میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بنتا پلی ولیج کے ساتھ ساتھ تمام چھوٹے چھوٹے ایسے ولیجز ہیں جن کا اگر دورہ کریں گے تو یقیناً آپ کو ایسے ہزاروں مسلمان ملیں گے جو دین سے دوری ان کی ہے، اور یہ دین کو ان کے قریب لانا اور نبی کی سنت کو جو ہے، ایک سنت کو زندہ کرنا آپ کی ہماری اس سلسلے میں ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا قادری صاحب، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حیدرآباد، مثال کے طور پر حیدرآباد کو ہی ہم لے لیتے ہیں، حیدرآباد میں ہر 10 قدم پر آپ کو ایک دینی مدرسہ ملے گا، اور مدرسہ چلانے والے کون لوگ ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ حیدرآباد میں جبکہ مدرسے دنیا کے قائم ہیں، تو پھر جب نیا مدرسہ آپ قائم کرنے جا رہے ہیں تو اس مدرسے کو ایسے مقامات پر ہم قائم نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، جب آپ اساتذہ کو متعین کر رہے ہیں، بلڈنگ آپ مدرسے کے لیے ہو سکتا ہے کرائے پہ لے رہے ہوں گے یا خرید رہے ہوں گے، تو اس پروجیکٹ کو اگر ہم بنتا پلی جیسے مقام پر، جہاں پہ آپ کو زمین سلطان صاحب جیسے لوگ فری دینے کے لیے تیار ہیں، وہاں پر شروع میں آپ ایک ڈھالیا ڈالیے، ایسبسٹس شیٹ کا ایک ڈھالیا ڈالیے، وہاں کے لوگوں کو جمع کیجئے، 1-2 اساتذہ کو رکھیے وہاں پر، ان کو دینی تعلیم دیجئے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان لوگوں میں جو ہے دینی شعور پیدا ہوگا، مذہبی معلومات میں ان کے اضافہ کیا، ان کو معلومات ہی نہیں ہے، ان کو معلومات ہو جائیں گے، پھر مسجد تو آپ لوگ بنا ہی رہے ہیں، تو مسجد بھی اس کی وجہ سے آباد ہو جائے گی۔ دیکھیے، مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی چاہیے کہ مسجد کی طرف لوگوں کو راغب کریں، اور راغب کرنے کے لیے ان کے اندر شعور بیداری ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ اسلامی شعور ان کے اندر پیدا نہیں کریں گے، وہ نماز کو کہاں سے آئیں گے؟ بھائی وہ تو آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کی بچی ہے، مزدوری کر رہی ہے، تو وہ اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کرے گی، مطلب میں لڑکے کی طرف جاؤں گا، سمجھیے ایک لڑکا ہے وہ مزدوری کرنے کی طرف جائے گا یا نماز پڑھنے کی طرف آئے گا؟ تو نماز پڑھنے کی طرف انہیں جب تک اس کو اس کی اہمیت ہم نہیں دکھائیں گے، نماز کی اہمیت نہیں بتائیں گے، تو وہ مسجد کو نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میری یعنی ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو یہاں پر مدرسے وغیرہ قائم کر رہے ہیں، تو 1-2 اساتذہ کو جو ہے نا وہاں پر ایسے چھوٹے چھوٹے مقامات پر بھی جو ہے نا ایک ایسبسٹس شیٹ کا ہی صحیح ایک حال بنا کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے وہاں پہ دینی تعلیم لوگوں میں پہنچانے کے لیے ان کو یہاں پہ جو آپ تنخواہ دے رہے ہیں وہی تنخواہ وہاں پر دیجیے، تو
یہ آپ جو بول رہے ہیں نا یہ بات جو ہے یہاں کے جو مدرسے قائم ہو رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر جتنے لوگ دینی مدارس قائم کر رہے ہیں جو بھی قائم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کو اس سے کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہے مگر اب آپ دیکھیے ایک ہی اگر محلہ لے لیے شاہین نگر میں 10 ایسے مدرسے قائم ہیں تو وہ 10 مدرسوں کے بجائے ایک آدھ مدرسے کو کوئی ایک جو جس کے 2-3 مدرسے ہیں یا کس کے 4 مدرسے ہیں ایک آدھ مدرسہ جیسا بنتا پلی وجہ ایگزامپل دے رہا ہوں بنتا پلی جیسے ولیج میں جا کے اگر وہ قائم کر کے اگر دینی تعلیم کا وہاں انتظام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ دین سے ناواقف ہیں جو اسلام سے دور ہٹے ہوئے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے دور ہٹے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کا جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اگر تعاون ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک مثال قائم ہوگی. میں تمام اصحاب خیر سے میں اس بات کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ سلطان صاحب نے جو 1200 گز زمین بنتا پلی میں لے کے انہوں نے مسجد کا کام شروع کیا ہے پلر بھی آپ کو جو ہے تیار ہو چکے ہیں. اگر کوئی جانا چاہتے ہیں وہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان سے ادباً ہمدردانہ اپیل یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی سیمنٹ اسٹیل آپ جو دینا چاہتے ہیں آپ دے دیجئے تعمیر کے لیے. ان کے لیے خاص طور سے میں ایک نمبر دے رہا ہوں. یہ سلطان صاحب جنہوں نے زمین خرید کے وہاں پر مسجد تعمیر کا کام شروع کیا ہے ان کا نمبر ہے 8977000065. پھر ایک مرتبہ سنیے 8977000065. یہ ان کا فون نمبر ہے. آپ لوگ ان سے جو ہے تفصیلی ان سے بات چیت کر کے آپ مطمئن ہونے کے بعد آپ جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے نبی کی سنت کو جو ہے زندہ کرنے کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ تمام اصحاب خیر سے ہماری دردمندانہ اپیل ہے کہ سلطان صاحب نے جو ایک بڑا اقدام کیا ہے ایک ایسے گاؤں میں جہاں پر تقریباً 20 سے 25 سال سے جو ہے وہاں پر مسجد نہیں تھی وہاں کے لوگوں کے نام کسی کا کاشیا ہے کسی کا نرسیا ہے. اور آپ ایک سب سے اہم بات ہمارے رب صاحب قبرستان پہ کتبے لکھے ہوئے ہیں نرسیا کاشیا. تو اب آپ دیکھیے کتنی ہمارے اور آپ کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم اس جگہ پہ رہتے ہوئے اسلام کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آج ایک گاؤں کا یہ حال ہے کہ وہاں پر جو اسلام نہیں ہے وہاں پر نام تک صحیح نہ رکھ کے جا سکتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہم نے نبی کی سنت کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے نماز کو قائم کرنے کے لیے آپ کے ہمارے مولا کائنات جنہوں نے قرآن اتنے زبردست طریقے سے قرآن کو اتارا ہے اس کی تعلیم تک بے بہرا ہے. تو اب یہ میں علماء اکرام سے تمام دینی مدارس کے جو ہے ذمہ داروں سے اس بات کی میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ بنتا پلی کا دورہ کیجئے. یہ جو فون نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے ان سے بات کیجئے سلطان صاحب سے. آپ یقیناً اس بات سے متفق ہوں گے اگر آپ چل کے اس مقام کا دورہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں. آپ جو بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہیں کیجئے. پیسوں کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. سیمنٹ اسٹیل آپ جو دینا چاہتے دیجئے تاکہ ایک جو گاؤں میں جو لوگ اسلام سے بے بہرا ہیں جس کو کلمہ تک صحیح پڑھنا نہیں آتا. صاحب یہ ایک ہی گاؤں کی بات نہیں ہے. اگرچہ آپ سروے کے لیے نکل جائیں گے نا ایسے کئی آپ کو مقامات ملیں گے جہاں پر مسلمان نام کے لیے صرف نام کا مسلمان ہے. اہل ایمان اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا جو ہے نا اسلام سے جو بنیادی اس کے یا معلومات ہونی چاہیے اس سے بالکل اس کی وقفیت نہیں ہے. بھائی خالی مسلمان تو آپ اپنے آپ کو کوئی بھی مسلمان کہہ لے اپنے آپ کو لیکن جو بنیادی ہمارے اسلامی اصول ہیں جب تک ہم اس سے واقف نہیں ہوتے بنیادی ہماری جو تعلیمات ہے جب تک ہم اس سے واقف نہیں ہوتے تو ہمارے اندر ایمان کی حرارت پیدا نہیں ہو سکتی. اس میں خاص طور سے میں وہاں کے جو چیئرمین ہیں وقف بورڈ کے چیئرمین اب یہاں حیدرآباد میں ہیں غوث اعظم صاحب نام ہے ان کا وہ چیئرمین ہے خصوصی طور پہ. اور امجد صاحب جو مائنورٹی ونگ کے پریسیڈنٹ ہیں میں خصوصی طور پہ میں یہاں سے ان سے ایک بات کی اپیل کرنا چاہوں گا. علی جناب غوث اعظم صاحب آپ جو ہے وقف بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں. آپ فی الوقت اس وقت حیدرآباد میں تشریف فرما ہے. رائلسیما کے ہیں وہ نہیں آندھرا پردیش کے پورے آندھرا پردیش کے لیکن رائلسیما کے رہنے والے رائلسیما کے رہنے والے ہیں. اور امجد صاحب جو مائنورٹی سیل کے صدر بھی ہیں اور ایسے جتنے مسلمان ہیں آندھرا پردیش کے یا رائلسیما کے یا پرکاشم ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم آپ سے خصوصی جو ہے آپ سے التجا کرنا چاہتے ہیں کہ آئیے آپ بنتا پلی کا دورہ کیجئے جہاں مسجد کی شدید ضرورت تھی. سلطان صاحب نے 1200 گز زمین وہاں لے لی ہے. تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے. اب جو ہے سلاب پڑنے کے بھی بالکل قریب آ چکا ہے. تو میں خاص طور سے غوث اعظم صاحب جو آپ کو جو ہے آپ کے دل میں اچھی طریقے سے آپ سے واقف ہوں آپ کے دل میں ملت
عزت اور قوم کا دل کا جذبہ ہے، آپ وقف بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں تو وہاں مسجد بھی صحیح طرح سے تعمیر ہو جائے گی، اور وہاں ایک اسلامی سینٹر بھی آپ کی کاوشوں سے، امجد صاحب کے کاوشوں سے وہاں پر ایک مسجد کے ساتھ ساتھ اسلامک سینٹر اور تمام دینی معلومات کے لیے جو بھی جس طریقے سے بھی ہم کو کام کرنا ہے، وہاں ایک اچھا مدرسہ اور اسلامک سینٹر قائم کرتے ہوئے تمام اطراف و اکناف کے ایسے جتنے ولیجز ہیں جو دین سے بے بھرا ہیں، جو دین سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ لوگ تھوڑی سی دلچسپی لے کے اگر کام کریں گے، آپ اپنی دلچسپی بتائیں گے، تو یقیناً اللہ اور اللہ کے گھر کے لیے جو کام کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی اچھے مواقع، ان کی آخرت جو ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان کی آخرت میں بھی جو اچھا بنے گا اور ایک جنت میں اعلیٰ مقام کو ملے گا۔ بے شک بے شک۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قادری صاحب بنفس نفیس جن واقعات کو اور جن حالات کو دیکھ کر آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو دور دراز کے مقام ہیں، جن کو ہم رورل ایریا کہتے ہیں، جہاں پر ہمارے اہل ایمان بھائی رہتے ہیں جو نام کے لیے صرف مسلمان ہیں، تو ان کو جو ہے نا ہم صحیح تعلیمات کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ کن اقدامات کو ہم یعنی روبہ عمل لانا چاہیے اور ہم کو کیا قدم اٹھانے چاہیے، اور یہ جو ہمارے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، ایک عرصے سے بھری ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا ہم کو قدم اٹھانے چاہیے، یہ تو جو ہے نا آپ بڑے لوگ ہیں، علماء دین ہیں، مذہبی رہنما ہیں اور ہمارے سماجی کارکن ہیں، یہ سب جب تک جو ہے نا متحد ہو کر کام نہیں کریں گے، جب تک جو ہے نا یہ جو ہماری قوم کے اندر جو جہالت بھری ہوئی ہے اس کو ہم دور نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے میں ایک بار سب سے پہلے تو قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری نالج میں اس بات کو لایا کہ دور دراز مقامات پر مسلمانوں کا کیا حالت زار چل رہی ہے، تو اس سے جو ہے نا انہوں نے واقف کرایا۔ ایسے اور کئی بھی مقام ہوں گے، تو میری ادباً گزارش ہے ان سارے لوگوں سے جو یعنی ایک ملت کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے نا مختلف مقامات کا دورہ کریں، اور جہاں جہاں پر ہمارے کو ضرورت ہے، جہاں جہاں پر ہمارے کو تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، شریعت معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اخلاقیات بتانے کی ضرورت ہے، وہاں پر جو ہے نا اب آپ اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ قادری صاحب جیسے لوگ ہیں، سلطان صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کا بھی اشتراک رہے گا، اور اگرچہ سب مل کر کندھے سے کندھا لگا کر ہم جو ہے نا اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا برابر ساتھ دے گا، اور وہ جو جہالت ہے وہ دور ہو جائے گی، اور وہ اس کی رحمتیں ہم پر برسنے لگے گی۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں عبدالرب عارف آپ لوگوں سے ودا لیتا ہوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگر خدا لایا۔